अस्सलाम वालेकुम अली भाई, रावलपिंडी से अतीक बात कर रहा हूँ। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी ने आलम बेदारी में अल्लाह का दीदार किया है या नहीं। इस सिलसिले में आपकी वीडियो में काफ़ी कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। कुछ वाज़ा नहीं हो पा रहा, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि इस सिलसिले में आपका क्या मौक़िफ़ है। नहीं तो वाज़ेह है कि नहीं किया। ये तो हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, बुखारी शरीफ के अंदर। मुस्लिम शरीफ में शुरू में मिराज का चैप्टर है, 431 नंबर हदीस ऑनवर्ड आप पढ़े तो ठीक आपको है। हदीस मिल जाएगी। आयशा कहती हैं वो शख्स झूठा है जिसने कहा कि नबी इस्लाम ने मिराज की रात के बारे में कि अल्लाह ताला को देखा है। उन्होंने कहा वो शख्स झूठा है। हाँ, नबी इस्लाम ने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया है, वो तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया या नहीं? तीन मौक़िफ़ हैं अहले इल्म के। एक मौक़िफ़ है कि जिस पर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायम थी। सहाबाए किराम के और भी गिरोह थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी थे और हज़रत अबू हुरैरा भी थे। ये इन तीन जय्यद सहाबा से मौक़िफ़ साबित है। फिर इसी के बाद इनकी इत्तिबा में मुहद्दिसीन आए हैं, उलमा आए हैं जिन्होंने इस नुक्ते को एक्सेप्ट किया, और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार नहीं मिला। और एक मौक़िफ़ अहले इल्म का ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है। ये खुसूसियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ना ये किसी नबी को पहले हासिल हुई और ना किसी को बाद में हासिल हो सकता है। इस दुनिया में सिर्फ ये खासा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस मौजू के ऊपर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी हैं, उनका मौक़िफ़ यही था। इसके अलावा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इस मौक़िफ़ के ऊपर थे, और दीगर और भी सहाबा किराम है कि जिनके ये मौक़िफ़ है। और एक तीसरा मौक़िफ़ है जिस पर सहाबा तो नहीं थे, लेकिन उलमाए मालिकिया, कई उलमाए मालिकिया इस पर थे, जैसे काजी अयाज मालिकी हैं। वो कहते थे हम इस मसले पे तवक्कुफ़ करते हैं, खामोश रहते हैं कि अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार हुआ या अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। चूंकि दलाइल दोनों तरफ है, लिहाजा हम खामोशी इख्तियार करेंगे और इस मामले को अल्लाह और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुपुर्द कर देते हैं। अगर हुआ सुबहान अल्लाह, अगर नहीं हुआ तो हम ईमान लाए, इसको मुजमल बना देते हैं। तो ये तीन मौक़िफ़ अहले इल्म के, इसके दलाइल का हम जायजा ले लेते हैं। नंबर एक कि वो सहाबा या वो उलमा जिनमें हनाबिला भी दाखिल है, जिसमें कई शाफ़ई उलमा भी दाखिल है, जिनका मौक़िफ़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। इस पर दलील है बुखारी की भी रिवायत और मुस्लिम की रिवायत है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, कि आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह का दीदार के हवाले से। तो हदीस के अल्फाज में मुस्लिम के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। अन मसरूक़ क़ाला कुन्तु मुत्तक़ियन इंदा आयशा फ़क़ालत या अबा आयशा सलासुन मन तकल्लम बिवाहिदतिन मिनहुन्ना फ़क़द अज़म अला अल्लाहिल फ़िरिया। तीन चीजें ऐसी हैं कि जो शख्स उनमें से कोई एक बात का भी दावा करता है तो वो झूठ बोलता है, अल्लाह पर झूठ बोल रहा है। फ़क़ुल्तु मा हुन्ना, मैंने पूछा वो कौन सी ऐसी बातें हैं। तो उनमें से एक बात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाई, मन ज़अमा अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द अज़म अला अल्लाहिल फ़िरिया, कि जो ये गुमान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, फ़क़द अज़म अला अल्लाहिल फ़िरिया, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एक गलत निस्बत पेश करता है। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि अपना दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया हो। तो एक वाज़ेह सा एक मफ़हूम है जिसको समझाने की बहरहाल क्या ज़रूरत है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने अल्लाह का दीदार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया, तो ये निस्बत ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरह मुस्लिम की एक और रिवायत है कि जिससे ये समझा जाता है कि इस हदीस में भी नफ़ी आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया, और वो ये रिवायत है कि अन अब्दुल्ला बिन शकीक क़ाला क़ुल्तु लि अबी ज़र। अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि मैंने अबू ज़र से पूछा, एक बात चल रही थी अबू ज़र से कि लौ राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसअल्तुहु, अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास होता तो मैं नबी अलैहिस्सलाम से एक चीज़ पूछ लेता। तो अबू ज़र ने कहा अना ये शैइन कुन्ता तसल, क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे बता। तो अब्दुल्ला बिन शकीक ने कहा कुन्तु असअलहु हल राइता रब्बक, तो मैं पूछता कि अल्लाह के रसूल पाक अलैहि वसल्लम क्या आपने अल्लाह को देखा है। क़ाला अबू ज़र, तो अबू ज़र ने जवाब दिया क़द सअल्तु, मैंने खुद ये बात पूछी थी नबी अलैहिस्सलाम से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब इरशाद फरमाया था कि नूर अन्ना अरा, ये एक रिवायत है मुस्लिम की कि वो तो ऐसा नूर है हम कैसे देख सकते हैं उसको, ये एक रिवायत है मुस्लिम की। दूसरी रिवायतें भी है जिससे मफहूम बदल जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस रिवायत के जो अल्फाज है कि वो ऐसा नूर है, अन्ना अरा, हम कैसे उसको देख सकते हैं। तो ये दो रिवायतें याद रख लीजिएगा कि जिस पे जाहिर एक वाज़ेह सा मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार नहीं मिला, जिस पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायम थी। नंबर दो, जिस पर अबू ज़र से एक रिवायत आई है। अच्छा, अबू ज़र से जो रिवायत आई है इससे इस्तेदलाल करना कमज़ोर बनता है, क्यों, वो मैं भी आपको दूसरे मौक़िफ़ में बताता हूँ।
لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل واضح طور پر آیا، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان دو دلیلوں کی بنیاد پر یہ ایک موقف سامنے آیا جس پر کئی صحابہ بھی تھے اور تابعین میں بھی تھے، محدثین میں بھی گروہ گزرا ہے، فقہاء میں بھی گروہ گزرا ہے، جنہوں نے اس موقف کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ علماء کرام کے جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ معراج کو نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا، اس میں محدثین بھی داخل ہیں، صحابہ بھی اس کے اندر داخل ہے اور جید علماء بھی اس میں داخل، دونوں موقف بیٹا دلیلوں کے اندر مضبوط ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی ایک موقف کو ہم کمزور قرار دیں۔ محدث ابن خزیمہ ان کی ترجیح بھی یہی تھی کہ اللہ کا دیدار بالکل ملا، اس لیے کہ حدیثیں بہت ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس کے جتنے شاگرد تھے، حضرت اکرمہ ہوں یا دیگر شاگرد ہوں، وہ بھی اسی موقف پر قائم تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم کے وہ جید راوی جن سے وہ حدیثیں ایکسپٹ کرتے ہیں، معمر ہو گئے، زہری ہو گئے، یا اس طریقے سے جید جتنے بھی راوی گزرے ہیں جن سے حدیثیں ایکسپٹ کرتے ہیں بڑے بڑے محدثین، ان سب کا یہ موقف گزرا ہے، جن میں سے میں نام لے دیتا ہوں آپ کو۔ اکرمہ ہے، حسن بصری ہے، ربیع بن سلیمان ہے، اور قاب ہے، زہری ہے، عروہ بن زبیر ہے، معمر ہے، ان سب کا یہ موقف گزرا تھا کہ اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جن کے میں نے تابعین میں سے آپ کو نام لیا، حضرت حسن بصری ہیں یا قاب ہے، یہ اللہ کی قسم کھا کے بیان لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے، یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ اچھا، دلائل ان کے پاس کیا ہے، میں آپ کو دلائل بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت کے ساتھ یہ روایتیں آئیں۔ مثلا ایک روایت ترمذی کی ہے، سعید بن یحییٰ حدثنا ابی حدثنا محمد بن عمر عن ابی سلیمان ابن عباس، روایت بالکل صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت پڑھی، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جب یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے تو لوگوں سے متوجہ ہو کر کہا قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن خزیمہ روایت کو لے کر آئے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، اس کے الفاظ الگ ہے، روایت یہ بھی صحیح ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے عبداللہ ابن عباس نے کہا اتعجبون ان تکون الخلہ علی ابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فخر کی بات ہے، شان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اپنا دیدار رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی صحیح روایت ہے۔ اب ایک روایت اور ہے جو میں نے آپ کو بیان کی، ابو ذر والی، ایک روایت جو مسلم کے الفاظ تھے، وہ دو طرح الفاظ آئے ہیں۔ ایک الفاظ یہ ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو مسلم کے دو الفاظ ہیں، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جواب یہ ارشاد فرمایا تھا نور النارا، وہ تو ایسا نور ہے کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا تھا، میں نے نور دیکھا تھا۔ تو اب چونکہ یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئی نا، یہ دو، ایک کے اندر ہے کہ نور ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک میں ہم نے نور دیکھا، اور سوال جب اللہ رب العزت کے دیدار کے حوالے سے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، تو اگر نہیں تو جواب ہوتا لا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا، اور جواب میں یہ فرمانا رأیت نورا، ہم نے نور دیکھا، تو یہ اس بات کا جواب ہوتا ہے۔ لہذا مسلم کے یہ دو الفاظ باہم الگ الگ ہیں، لہذا یہ اس کے اندر اضطراب کی کیفیت ہے جس کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ یہ حل ہوتا ہے مسند احمد بن حنبل کی روایت کے ساتھ، وہ بھی صحیح روایت ہے، جس نے اس اضطراب کو ختم کر دیا کہ یہاں راوی نے آدھے الفاظ بیان کیے، دوسری روایت میں راوی نے آدھے الفاظ بیان کیے۔ اگر پورے الفاظ آپ کے سامنے صحیح لفظوں کے ساتھ آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ابو ذر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم نے اللہ کا دیدار کیا تھا، اور وہ روایت کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل کی ہے، روایت صحیح ہے، بلکہ مسلم کی شرط کے اوپر یہ روایت صحیح ہے، اور روایت ہے حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا قتادہ عن عبداللہ بن شقیق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال وما كنت تسأل قال كنت أسأل هل رأى ربه قال إني قد سألته فقال قد رأيته نورا أنا أرى۔ یہ مسلم کی شرط کے اوپر حدیث صحیح ہے بیٹا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے کہا کاش میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو کچھ پوچھنا تھا۔ ابو ذر نے کہا بیٹا کیا پوچھنا تھا؟ کہا میں یہ پوچھتا کہ حل رأیت ربہ، کہ آپ نے اللہ کا دیکھا ہے، اللہ نے اپنا دیدار آپ کو کروایا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تھا قد رأیتہ نورا انا ارا۔ یہ ہے پورے الفاظ جو مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں، جس سے معنی بالکل واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قد رأیتہ، جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے، نورا، نور کی صفت کے اوپر، انا ارا، لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔
ادراک ہم نہیں کر سکتے، اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، لیکن صفت نور پہ رأیتہ، میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ ہے پورے الفاظ جو مسند احمد بن حنبل کے آئے ہیں، اور ان پورے الفاظ کے ساتھ ابو ذر والی بات بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور وہ اس جانب آ جاتی ہے کہ جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ کا دیدار ہوا، اور ابو ذر کی پوری بات بھی اگر لیں تو نتیجہ یہ نکلا اللہ کا صفت نور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا تھا۔ تو یہ دو موقف ہیں، دونوں کے اوپر مضبوط دلیل ہے۔ ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ کھڑی ہیں، بڑا موقف ہے، ایک طرف عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، بڑا موقف ہے، لہٰذا کمزور موقف نہیں ہے کہ کہیں آپ سمجھے صحابہ کے دور سے یہ موقف الگ چلتے ہوئے آئے۔ ایک بات اور میں بیان کر دوں، وہ علماء کرام کے جن کے نزدیک اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کی ایک اور دلیل ہے اور نہایت نفیس دلیل ہے، اور صرف اس ایک دلیل کی بنیاد پر میرا رجحان بھی زیادہ اس موقف کی طرف ہی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اور وہ یہ بات ہے عائشہ صدیقہ نفی کر رہی ہیں، بات یہ بھی موقوف ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دیدار نہ ہوا، یہاں بات موقوف ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں منع کرتے ہیں۔ یہاں بات بھی موقوف آ گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہوا، بات موقوف آ گئی۔ اگر بات میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو قرآن ہمیں کہتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب تمہیں آپس میں کوئی تنازع آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لوٹ کے چلے جاؤ، وہاں سے جو فیصلہ ملے کر لو۔ اگر فیصلہ ابو ذر کی حدیث سے کرے تو اس میں بھی باہم کچھ اضطراب نظر آ جائے گا آپ کو، کہ مسلم کی ایک روایت میں صرف اتنے لفظ ہیں نور النارا، ایک کے مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہے رأیتہ نورا النارا، یا بات بدل گئی۔ تو اگر اس اضطراب کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیں، اس اضطراب کی وجہ سے صحابہ کے دونوں موقف کو چھوڑ دیں، اب اگر کوئی ایک بات بھی اللہ کی اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو مل جائے اس کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے اگر تنازع ہو جائے۔ تو یہاں تنازع موقوف ہوا، اور ایک روایت ابو ذر کے اندر بھی اضطراب ہوا، دونوں کو چھوڑ دیں، اب ایک فیصلہ کرے گی ایک روایت، اور وہ روایت یہ ہے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، سب راوی اس کے اعلیٰ درجے کے ہیں، سب صحیح راوی ہیں، اور نسبت اس کے اندر مرفوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ روایت یہ ہے حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمہ عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے خود سنا، عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا، تبارک و تعالی، میں نے رب کو دیکھا۔ یہ نسبت ایک مرفوع ہے، سند میں اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ سند اس کی ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں ایک گنا تائید زیادہ حاصل ہے کہ یہاں مرفوع کی نسبت آپ کے پاس بغیر اضطراب کے موجود، اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ابو ذر کی روایت لیں اس کے اندر بھی قدر اضطراب ہے، اور موقوف بات کریں تو ام المومنین کا ایک موقف ہے، عبداللہ ابن عباس کا ایک موقف ہے، اس میں بھی اضطراب، لہٰذا ان دونوں دلیلوں کو چھوڑ کے کسی تیسری جانب اگر ہم چلے جائیں تو ترجیح بہرحال اس قول کو دینی پڑے گی کہ اللہ کے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن بیٹا یہ مسئلہ اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کسی دوسرے گروہ کو برا کہہ سکیں، اس لیے کہ نہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، نہ یہ مسئلہ فضیلت کا ایک باب ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فضیلت ملی یا نہیں ملی۔ اگر یہ مسئلہ عقیدے کا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ کے اندر بیان فرما کے چلے جاتے۔ عقیدے کے مسئلے ایسے نہیں ہوتے کہ جس کو مبہم یا مجمل چھوڑ کے ہمارا دین چلا گیا۔